बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अतीकुर रहमान चौधरी और आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो यकीनन किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। हमारे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कश्मीरियों की जो मौसर और जानदार आवाज़ लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम उनसे जो हमारा इस वक्त जो करंट इशू चल रहा है पाकिस्तान को रेड लिस्ट ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का, उस हवाले से बात करेंगे। तो लॉर्ड साहब अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट की जो फहरिस्त है उसमें जिस तरह शामिल किया गया है, उसको लेकर यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी बहुत सारी तशवीश पाई जाती है। और उसके साथ साथ जो यहाँ की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी इस वक्त एक्टिव हो चुकी हैं और जो रूमर्स इस वक्त फैल गई हैं यहाँ के, वो अगले कुछ दिनों में वो यहाँ जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसके सामने वो एहतजाज भी करने वाले हैं। तो इन सारी बातों पर लॉर्ड साहब से बात करेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या समझते हैं लॉर्ड साहब कि जिस तरह पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, ये आप क्या समझते हैं कि सियासी बुनियादों पर है या फिर ये साइंसी बुनियाद पर इसको शामिल किया गया है? थैंक यू वेरी मच जो साहब, आप मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। असल में ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि मुझे भी बहुत तशवीश है कि रेड लिस्ट में जाने से बहुत सारे हमारे जानने वाले दोस्त बुजुर्ग और कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त गए हुए हैं, तो वो वहाँ उनको इतनी जल्दी शायद सीटें ना मिल सकें कि वो इस डेडलाइन से पहले जो है वो वापस आ सकें। और अगर डेडलाइन के अंदर वापस ना आ सके तो उनको वापसी पे होटल में रहना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने कि मंजूर शुदा जो होटल में उन्हीं में से ठहराया जाएगा 10 दिन के लिए, उसका ख़र्चा जो है वो 1700 पाउंड बताया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। और यकीनी बात है कि मुझे भी तशवीश है इस बात पे और मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसका गवर्नमेंट से पूछना बड़ा ज़रूरी है। और जब भी इंशाल्लाह अभी तो छुट्टियाँ हैं ईस्टर की, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड में जब हम वापस जाएंगे तो यकीनी बात है कि मैं मिनिस्टर से भी ये बात पूछूंगा कि किस बुनियाद पे पाकिस्तान को इस रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और क्राइटेरिया क्या है रेड लिस्ट में जाने का, और फिर इतनी बड़ी होटल्स, महंगे होटल्स क्यों चुने गए हैं क्वारंटाइन के लिए, चीपर ऑप्शन भी मौजूद थे। और फिर ये भी है कि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, इसमें हमारे जो रिटर्न होने वाले हैं उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो रोज़े भी रखेंगे, तो क्या इन होटल्स में इनके लिए ये रोज़ा रखने और इफ्तार करने की सहूलत भी मौजूद होगी या नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फ्लोर से इंशाल्लाह पूछेंगे। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि पहले तो इस बात को डिफाइन करना है, इस बात को कहीं किसी साइड पे लेके जाना है। जिस तरह ये मुख्तलिफ लोगों की आरा हैं, मुख्तलिफ जहमगोइयाँ हैं, इस वक्त लोग ये समझ रहे हैं, उनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट में डालने का वो असल मामला और असल हकायक जो हैं वो क्या है। देखिए, मेरी इस ज़मन में बरतानिया के कुछ वज़रा से बात हुई है, तो उनका कहना ये है, अभी तक तहरीरी तौर पर तो इस तरह की कुछ चीज़ उन्होंने नहीं लिख कर दी है, लेकिन जो चीज़ें हमें पता है कुछ तो मैं आपको बताऊंगा कि वज़रा ने क्या कहा है। कुछ ये भी है कि आपको भी मालूम होना चाहिए, प्रेस में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं। ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन नाम की एक तंजीम है यूके में बेस्ड मुसलमानों की, जिन्होंने मार्च के शुरू में इस चीज़ से मुतनबे कर दिया था कि पाकिस्तान से वापस आने वाले लोगों में से एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट कोरोना का आ रहा है, जिससे बरतानिया में यानी कोरोना जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। और खदशे का इजहार किया गया था, ये मार्च के शुरू की बात है, खदशे का इजहार किया गया था कि शायद हमें पाकिस्तान को शायद रेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। तो गोया ये कोई ये अचानक धमाका नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोग जो इस चीज़ पर नज़र रखते थे उनका ये खदशा था कि चूँकि पाकिस्तान में कोरोना बढ़ रहा है और वहाँ से वापसी पर आने वाले जो बहुत सारे लोग हैं वो कोरोना वायरस से इफेक्ट हो चुके हैं। और जब मैंने मिनिस्टरों से बात की है
تو منسٹر نے کہا ہے کہ جو کرائٹیریا ہے اس میں بہت سے عوامل جو ہے شامل ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان ممالک میں کرونا کی کیا سچویشن ہے، لیکن صرف یہی ایک کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ تو عام یہ ہے جو برٹش گورنمنٹ کا شروع ہی سے ایک نعرہ رہا ہے کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف. تو یہ پوری دنیا کے لیے ہے، نہ کہ صرف برطانیہ کے لیے ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں کس ملک سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں پازیٹیو کیسز کے. تو منسٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو سائنٹیفک پروف ہے اس چیز کا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی میجارٹی جو ہے وہ پازیٹیو کیسوں کی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ میں جو یہ کرونا ہے یہ پھیل رہا ہے. سو بیسیکلی آپ کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش یہ وہ ایسے ممالک ہیں یہاں لوگ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں اور وہاں سے واپس بھی آ رہے ہیں. جو دیگر جو ممالک ہیں جس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، لیٹس سپوز انڈیا ہے یا دوسرے ایسے ممالک ہیں جرمنی اور اٹلی ہے، وہاں سے جو موومنٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو انہیں نہیں ڈالا. جو اعداد و شمار ہیں گورنمنٹ کے ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جو یہاں لوگ آتے ہیں برطانیہ میں ان میں 10% جو ہے وہ تقریباً پاکستان سے ہر سال یہاں آتے ہیں، جتنی پاپولیشن یہاں آتی ہے. تو اگر ان 10 پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. اور ان میں سے اگر واقعی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انفیکٹڈ لوگوں کی آ رہی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا یعنی ہے کیا کہتے ہیں اس کو سامنا ہے اس چیز کا کہ خطرہ ہے اس چیز کا کہ وہ یہاں اس مرض کے پھیلاؤ میں یعنی وہ ان کا بھی بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اور میں یہ بھی چیز عرض کرتا چلوں کہ یہاں ہمیں ایک چیز جو ہے بڑے غور سے دیکھنا ہوگا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو شروع میں اپنے ہی عوام کی طرف سے، اپنی ہی اپوزیشن کی طرف سے، ہم لبرل ڈیموکریٹ بھی اس پر تنقید کرتے تھے کہ گورنمنٹ نے شروع میں وہ اقدامات نہیں کیے ہیں، وہ پابندیاں نہیں عائد کی ہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھیں، اور ان کی پابندیاں نہ لگانے کی وجہ سے پر وقت مرض جو ہے اتنا بڑا ہے. اور پھر اپوزیشن نے یہ کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کے کہیں قصور تو نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے یہ مانا بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ہونے دیں، ہم انکوائری کریں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ یہ کیوں اتنا زیادہ مرض بڑا ہے. ایک طرف تو گورنمنٹ پر یہ پریشر تھا، پھر گورنمنٹ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. ان سے ہم اگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ جب ہم پیک پر تھی یہ مرض برطانیہ میں، اس وقت 68-70 ہزار روزانہ کے نئے کیس آ رہے تھے. 1800 سے زیادہ ڈیلی اموات ہو رہی تھیں یو کے میں. اور گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے اس میں ان میں لوکل لاک ڈاؤن کیے، کوئی نیشنل لاک ڈاؤن کیے، کوئی انٹرنیشنلی پاکستان یا بنگلہ دیش یا کینیا وغیرہ کوئی صرف ممالک نہیں ہیں، درجنوں دوسرے ممالک بھی ہیں جو ریڈ لسٹ میں آلریڈی شامل ہیں. تو ان پہ پابندیاں لگائی گئیں اور آہستہ آہستہ پھر ویکسینیشن رول آؤٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں یعنی برٹش پبلک کم از کم یہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے آج ہم جہاں 68,000 نئے کیسز روزانہ آتے تھے اب 3-4 ہزار پر آ گئے ہیں، جہاں 1800 سے زیادہ روزانہ ڈیتھس ہو رہی تھیں جن میں بہت سارے ہمارے پیارے لوگ بھی چلے گئے ہیں. تو وہ اب 10-20 اموات جو ہیں ڈیلی ہو رہی ہیں. تو گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں جنرلی برٹش پبلک جو ہے وہ اس کو مانتی ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہاں ان میں کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ اگر ایک شہر میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، نیکسٹ شہر جو ہے ان پہ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا ہے تو لوگوں نے شور شرابہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ ہمارے شہر میں لاک ڈاؤن ہے اور یہ نیکسٹ ڈور جو شہر ہے آج یہاں سے 6 میل دور ہے، 4 میل دور ہے، اس میں لاک ڈاؤن نہیں ہے. یہ ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ میرے خیال میں نے ہمیشہ ان گڈ فیتھ جو ان کے ڈسپوزل پہ جو انفارمیشن تھی اس انفارمیشن کے مطابق انہوں نے لوکل لاک ڈاؤن کیے ہیں، انہوں نے نیشنل لاک ڈاؤن کیے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنلی پابندیاں لگائی ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ کے اس اقدامات کی ہم مذمت کبھی نہیں کر سکتے. یہ ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے یہ یہاں کنٹرول ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی ہے، میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ گورنمنٹ نے جو رول آؤٹ کیا ہے پروگرام ویکسینیشن کا، ہماری کمیونٹی کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ
سب سے ریلیکٹنٹ جو گروپ آف پیپل آتے ہیں ان میں پاکستانی اوریجنل لوگ یا بنگلہ دیشی بھی ہیں جو ٹیکے لگوانے میں پسو پیش کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک میں اپنی کمیونٹی سے دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے ویکسینیشن لگوائیں تاکہ آپ کے پیارے، ہمارے پیارے، ہم خود اس چیز سے محفوظ رہ سکیں. یقیناً آپ کی جو بات ہے اس میں بڑا ہی وزن ہے. تو آپ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں 40,000 کے لگ بھگ لوگ وہاں ٹریپ ہیں یا گئے ہوئے ہیں، ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ چھٹیاں منانے کے لیے یا پھر وہ گھومنے پھرنے کے ماننے کے لیے، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے پاس وجوہات کی بنیاد پر جس طرح وہ کسی کی تیمارداری یا پھر ان کا کوئی پیارا فوت ہو گیا تو اس حوالے سے وہ لوگ گئے ہوئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، وہاں جو اسلام آباد میں جو انٹرنیشنل PIA انٹرنیشنل ہیڈ آفس ہے، وہاں جس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، لوگوں کو 2500 پاؤنڈ پر جو ہے وہ ٹکٹیں بیچی جا رہی ہیں. تو جو اس وقت وہاں ظلم برپا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر رول ماڈل جو ہیں انہوں نے بھی کوئی خاص یعنی مدد نہیں فرمائی کہ ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگ، جانے مانے لوگ، جن میں علماء حضرات بھی شامل ہیں، جن میں صحافی دوست بھی شامل ہیں، جن میں سیاستدان بھی شامل ہیں، کمیونٹی لیڈر بھی شامل ہیں، جو کسی خاص وجہ کی بغیر پاکستان گئے ہیں یا کسی خاص وجہ پر گئے ہیں لیکن پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کیے ہیں اپنے وزٹ میں، اور سوشل میڈیا پر روزانہ ان کی اپڈیٹ آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں. آج فلانے شہر میں گھوم رہے ہیں، آج فلانے شہر میں گھوم رہے ہیں، وہاں زورانے چل رہے ہیں، اسرانے چل رہے ہیں، عشائیے دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی میٹنگیں محفلیں ہو رہی ہیں. اور وہ ظاہر کرتی ہے کہ رویہ اس کمیونٹی کا کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی نے اس ایشو کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو رول ماڈل ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ بھی یعنی کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہے ہیں. رہا معاملہ ٹکٹوں کا، تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو شیڈول فلائٹیں ہیں وہ تو اتنی رف نہیں ہے. PIA پہ تو پہلے پابندی لگی ہوئی ہے، دوسری ایئر لائنیں جو ہیں وہ آ رہی تھیں، تو ان میں اتنی شاید گنجائش نہیں ہوگی کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر وہ سب لوگ وہاں جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جا سکے. اگرچہ وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ 8-9 نئی فلائٹیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں واپس لایا جائے. لیکن جہاں تک ٹکٹوں کی مہنگائی کا تعلق ہے تو یوزلی جو دیکھا جاتا ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سلسلہ ہوتا ہے. جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو، اس کی قیمت تو بڑھ جاتی ہے. تو میں اس کو مزید ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ آئی ایم گاٹ دی انفارمیشن ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے. ہاں، لمبے لمبے کیوں ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور لوگ آپس میں الجھتے بھی دیکھے ہیں، شکایتیں کرتے بھی نظر آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب گنجائش تھوڑی ہو، ضرورت زیادہ ہو، مجمع وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے معاملات تو مشکل ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. مجھے یہ امید ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے چارٹرڈ فلائٹ کوئی آپ کے پاکستانی کمیونٹی کے اندر اتنے امیر لوگ وہاں پر موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، جو اگر چاہیں تو یہاں سے چارٹرڈ فلائٹ جو ہے وہ لگا کر کے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں اگر وہ ضروری سمجھتے ہیں. جہاں تک چارٹرڈ فلائٹ کی بات رہی، تو جیسے یہ عالمی وبا یہاں پھیلی اس وقت بھی یہی سلسلہ تھا. جتنے بھی لوگ پاکستان میں گئے ہوئے تھے یا پھنس کر رہ گئے تھے، اس وقت بھی جو ہے وہاں سے چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے یا دیگر جو عوامل کے ذریعے ان لوگوں کو واپس لایا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے وہی عمل کو دہرایا ہے، دوبارہ سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، جب بھی ایسی صورتحال پیش ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی جگہ سے نکالنا پڑتا ہے، چھوٹے سے اپنے عرصے میں زیادہ لوگوں کو اگر باہر نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے کوئی ناگہانی آفت ہو یا ادروائز کوئی مسئلہ ہو. کئی بار جنگ و جدل کی صورت میں لوگوں کو باہر نکالنا پڑتا ہے، کئی بار ناگہانی آفات آتی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو، یا اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، جس کے لیے چارٹرڈ فلائٹس جو ہیں وہ
بہت ساری کمپنیاں جو وہ چلاتی ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ذمہ داری ہے یا غیر ذمہ داری ہے, وہاں ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. وہاں اگر 40-50 ہزار آدمی ہے جس نے واپس, ان سے بیشتر لوگوں نے اگر واپس آنا ہے ود ان اے شورٹ ٹائم پیریڈ, تو ان کے لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو چارٹر فلائٹس لگائی جائیں مزید, تاکہ وہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ ود ان دی ٹائم فریم واپس آ سکیں. بہت شکریہ لاٹ صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, لاٹ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس سارے جو معاملے پر روشنی ڈالی ہے, اور بریفلی یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ یہاں شور شرابہ کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک جہاں پاکستان سے زیادہ اس وقت ریشو ہے کرونا وائرس کا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ ٹریولنگ جو ہے وہ نہیں کر رہے اس ملک میں, یا بہت ہی تھوڑی تعداد میں کر رہے ہیں. اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ تمام تر جو اس کے سیفٹی میجرز ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں جو ڈالنے کا جو انہوں نے تفصیل سے ہمیں اس پہ بریف کیا ہے, اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو کسی بھی سیاسی بنیاد پر نہیں ڈالا گیا, بلکہ سائنسی بنیاد پر اس کو شامل کیا گیا ہے. چونکہ پاکستان سے جو ٹریول کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے برطانیہ میں یا بنگلہ دیش سے, وہ دیگر ممالک کی سے کہیں زیادہ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے لاٹ صاحب کی جو ہے وہ بڑی تفصیلی گفتگو سنی. تو اپنے میزبان عتیق الرحمان چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.